मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी से पहले सोशल मीडिया पर नामहरम लड़कियों से बातें करने की आदत बनी हुई थी। मेरी बीवी मुझसे वक़्त मांगती, मगर मैं ज़्यादा उस पर ध्यान न देता था। एक दिन फेसबुक की किसी दोस्त को मिलने के लिए शहर के मशहूर होटल में चला गया था। वो एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसकी बिताई हुई निशानी देखकर उसके पास जा बैठा। जैसे ही उस लड़की ने नकाब उतारा तो मेरे सर पर सातों आसमान एक साथ गिर पड़े। वो कोई और नहीं बल्कि शादी को 1 महीने का अरसा गुजर चुका था, मगर अभी तक मेरी बीवी की शर्म व हया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक वो मुझसे बात करते हुए झिझकती थी, और जब भी मैं उससे बाहर चलने की बात करता, कोई भी फरमाइश करता, तो वो मुझे यूं टोक देती जैसे मैंने कोई बहुत बड़े गुनाह की बात कर डाली हो। कहती कि घर में आपकी दोनों जवान बहनें भी हैं, आपकी अम्मा भी हैं, ऐसे में उनके सामने मुझे आपके साथ बाहर जाते हुए शर्म आती है। आपकी माँ को ये बात पसंद नहीं है। तब मैंने अपना सर दोनों हाथों में पीट लिया और उसे कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं तुमसे ऐसी फरमाइश नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? कल से जो मैं घर आया करूँ तो तुमने अच्छे से तैयार होकर मेरा इस्तकबाल करना है। ये बात मैं उससे तकरीबन रोज़ाना ही कहता था, मगर हर बार वो मेरी इस बात को टाल दिया करती थी। कभी वो मुझे किचन में मसरूफ़ मिलती, तो कभी घर के किसी और काम को सर अंजाम देते हुए। अब जब मैं उससे अपनी फरमाइश याद दिलाता तो वो कहती, आपकी माँ को ये पसंद नहीं है। वो कहती हैं कि घर में जवान बहनें हैं और उनकी मौजूदगी में इस तरह के चौंचले तुम्हें ज़ेब नहीं देते हैं। मेरी बेटियों का जहन ख़राब मत किया करो। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे उसने कोई बूढ़ी रूह समा गई हो, जैसे उसके दिल में ना कोई ख्वाहिश है, ना उमंग, और ना ही ज़िंदगी गुजारने का ढंग उसे आता है। शायद वो खुद ही मेरे साथ घुलना मिलना नहीं चाहती थी, खुद ही वो खुश्क मिजाज की है, मगर वो इल्ज़ाम अम्मा पर डाल रही है ताकि उसे कुछ ना कह सकूं। आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे बेजार होने लगा था। उसे मैंने मुखातिब करना, बात करना कम कर दिया था। अभी भी मेरा दिल चाहता था कि जब मैं घर आऊं तो वो खुशबुओं में रची बसी मेरा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हो, मगर ये ख्वाहिश हसरत में तब्दील हो गई थी। उस दिन मैं अपने ऑफिस से ही दोस्त के साथ उसके घर में चला गया था। उसकी शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया था। उसे अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा था, और आज हम दोस्तों का उसके घर में जाकर बेटे की मुबारकबाद देने का इरादा बना हुआ था। उसने हम दोस्तों में अपनी बीवी की जितनी तारीफ़ें कर रखी थीं, वो सुनकर मुझे भी उसकी बीवी से मिलने का शौक़ हो चला था। उसके बताए हुए वक़्त पर हम सारे दोस्त उसके घर पहुंच गए थे। उसके घर का माहौल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके साथ साथ मेरा दिल दोबारा से हसरतों से भर गया, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही प्यारे अंदाज में सजी संवरी उसके लिए तैयार खड़ी थी, और उसके दोस्तों से भी बहुत अच्छे अंदाज में मिलजुल रही थी। जबकि यहाँ पर अगर मेरी बीवी होती, वो तो कभी भी दोस्तों के सामने भी ना आती। जबकि मैं उसे ये कहकर थक गया था कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी बीवी से मिलना है, उसे कहो कि हमारे लिए कोई दावत वगैरह करे। मैं हर बार ही उन्हें टाल देता और ये तसल्ली दे देता कि इस हफ्ते तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा अगले हफ्ते ज़रूर करूँगा। ऐसे कर कर के न जाने कितने हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन मैंने अभी तक अपने दोस्तों की दावत नहीं की थी, और उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बीवी की शर्म वाली फितरत शामिल थी। लेकिन कभी कभार तो मुझे लगता था कि मेरी बीवी शर्मीली नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है। शायद उसे मेरी ज़ात से कोई ख़ास दिलचस्पी ही नहीं। जब भी मैं तन्हाई में बैठा होता, इस तरह की सोचें मुझे परेशान कर दिया करती थीं। अकेला जहन तो वैसे भी शैतान का घर होता है, लिहाजा मेरे जहन में फ़जूल सोचें आती रहती थीं, और मैं इन्हें मज़ीद सोचता ही चला जाता था। मैं ये बात बुला रहा था कि उन सोचों से मेरा जहन बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से नफ़रत हो रही थी। अब तो मैंने अपनी बीवी से बातचीत करना भी ख़त्म कर डाली थी। अम्मी ये चीज़ अच्छी तरह से नोट कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे सामने बिठाकर पूछने लगी, ये तुमने कौन सा नया ड्रामा लगाया हुआ है? अम्मी की बात सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं।
میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کس بارے میں بات چیت کر رہی ہوں، لیکن اگر تم جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر تمہاری بیوی کی بات چیت ہو رہی ہے اور میں تمہارے لاپرواہی کے بارے میں تم سے سوال جواب کر رہی ہوں۔ ارے میں تم سے پوچھتی ہوں، تمہارے پاس ایک بیوی ہے جو تمہارا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی تم اسے وقت نہیں دیتے ہو، اس سے بات کرنا تو دور کی بات، تم اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو۔ میں نے تمہاری اس وجہ سے تو شادی نہیں کی تھی کہ تم کسی کی لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر دو۔ کل بھی وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا جا کر تو پہلے تو ٹال گئی، لیکن میرے مسلسل اصرار پر اس نے مجھے بتا دیا کہ تم اسے توجہ نہیں دے رہے ہو۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بیوی کو کہیں پر غائب کر ڈالوں، کیونکہ پہلے بھی اس کی توجہ کے لیے میں مرا جا رہا تھا۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ میرے لیے سجے سنورے اور ہمیشہ ہی میرا انتظار کرتی ہوئی ملے، لیکن جب بھی میں گھر آتا تھا وہ تو یا سو رہی ہوتی تھی یا پھر کسی کام میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی توجہ اس کے اوپر سے ہٹا ڈالی تھی اور باقی لڑکیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا۔ اب میں باقی لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی زندگی گزار رہا تھا، لہٰذا اب مجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اگلے دن کی بات ہے، میں کمرے میں کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، اگر آپ کے پاس شام کے وقت فری ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر چلوں۔ ویسے بھی آپ پچھلے ہفتے اس بات پر اصرار کر رہے تھے، لیکن پچھلے ہفتے میں آپ کو وقت نہیں دے سکی۔ اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اب وقت دے رہی تھی جب مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کیے اور اسے کہا کہ دراصل شام کے وقت میں مصروف ہوں، مجھے آفس سے آتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی، اسی وجہ سے شام کے وقت یہ پروگرام نہیں بنا سکتا۔ تم کھانا کھا کر آرام کر لینا اور میرا انتظار بے شک نہ کرنا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ شاید اسے میری انکار کی امید نہیں تھی، لیکن اب وقت بھی بدل چکا تھا۔ اب میں وہ الیاس نہیں رہا تھا جو اپنی بیوی کی توجہ کے لیے مرتا، بلکہ اب میں وہ الیاس بن چکا تھا جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جس نے اپنی الگ سے دنیا بسا ڈالی تھی۔ اور میری اس تبدیلی کے پیچھے بھی میری بیوی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے شام کے وقت نہ صحیح، لیکن اگلے 2 دنوں میں اگر آپ اس چیز کا پلان بنا لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اس بار بھی اسے انکار کر دیا۔ اب میرے اپنے بہت سے پلانز منصوبے تھے۔ شام کے وقت تو میں نے ایک لڑکی سے ملنے کے لیے جانا تھا جسے میں پچھلے ہی کچھ دنوں سے فیس بک پر ملا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت سی، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں اتنی ہی پیاری ہوگی یا صرف فلٹر کا ہی کھیل ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے میں نے اس سے ملنے کا منصوبہ بنا لیا، لہٰذا وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور میں اب شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے اوپر پرفیوم چھڑک دیا۔ میری اتنی ساری تیاری دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ یہ بات میں نے جتنی کیسے محسوس کر لی تھی، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک میرے ساتھ کھڑی تھی، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل جایا کرتی تھی اور دوبارہ سے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کی اتنی تیاری کے پیچھے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے آفس میں کوئی پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی فنکشن وغیرہ ہے؟ اب وہ کسی آفیسر کی طرح مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے انتہائی غصے میں جواب دیا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے معاملات میں اس طرح سے دخل اندازی کرو۔ جب میں نے تمہیں ایک بار بتا دیا ہے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ضروری کام ہے۔ اور میں نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے بات کی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا
اور اپنے پیچھے مجھے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اب میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور اب اس کی کوئی ادا میرے دل کو متاثر نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی اس کا کوئی بھی عمل میرے دل کو دکھاتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اندر اور باہر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی تب وہ میرے پاس موجود نہیں تھی، اور اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی تھی تب وہ میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ میں اکثر بیٹھا آفس کا کام کر رہا ہوتا تو وہ سامنے بیٹھی مجھے بہت غور سے دیکھتی رہی ہوتی تھی۔ جب میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو وہ جلدی اپنی نظریں پھیر لیتی تھی۔ اس کی یہ بے چینی اور اس کی یہ تڑپ دیکھ کر اب مجھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا، یعنی وقت دوبارہ سے پلٹ آیا تھا، لیکن اس بار وقت میرے حق میں تھا۔ میری عادت تھی کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے امی کے کمرے میں جاتا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں امی جان کے کمرے میں گیا تو وہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ امی کو یوں روتا دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے امی جان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھ لی تو وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی میری بربادی کی وجہ بھی بن جائے۔ میں نے امی جان سے کہا کہ میں نے آخر ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو آپ اس قدر پریشان ہیں؟ امی جان نے کہا، میں نے تم سے شادی کی بات کی تھی تب تم نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے تمہاری جہاں چاہوں شادی کروا دوں۔ تب میں نے تمہاری یہ بات مان لی اور تمہاری ایک بہت ہی اچھی اور شریف لڑکے سے شادی کروا دی۔ مجھے لگتا تھا تم اس کی قدر کرو گے، عزت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، لیکن تم تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ تو میں نے نہیں تمہیں پتہ اس بے رخی کی وجہ سے وہ کتنی زیادہ پریشان رہتی ہے۔ کل تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے اس گھر میں میری کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور مجھے یہاں پر رہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن امی جان آپ کو تو پتہ ہے میرا اس پوری دنیا میں اب آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ایک ہی اماں تھی جس کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ماموں جان مجھے رکھنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہیں۔ اس حالات میں اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میری امی دوبارہ سے رونے لگی، جبکہ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے سے چلا کے اٹھا، وہ ڈرامے لگا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے میں ویسا ہی کر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کی وجہ سے اس بار میں نے اپنی امی جان سے بھی بدتمیزی کی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا سر غصے سے پھٹ جائے گا۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے باہر نکل گیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا اور کچھ ایسا کر گزروں گا کہ جس پر بعد میں مجھے پچھتاوا ہوگا۔ وہ ساری رات میں نے باہر یوں ہی سڑکوں میں موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے گزار ڈالی تھی۔ حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک بات تھی کہ کراچی جیسے شہر میں اس طرح سے یوں آوارہ گردی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر میں غصے میں ہی اس قدر تھا کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ گھر واپس جاؤں، اور نہ ہی میرا کسی سے بات کرنے کا من چاہ رہا تھا۔ اگلے دن میں گھر میں داخل ہوا، میری بیوی دروازے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مخصوص انداز میں مسکرانے لگی۔ کس زمانے میں اس کی یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں ترسا ہوا تھا، لیکن اب اس کی یہ مسکراہٹ مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر امی جان کی باتیں سوچ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے بات کرنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ناشتے کا پوچھا۔ مجھے بھوک بہت شدید لگ رہی تھی، اس لیے میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت ہی میرے موبائل فون پر بیل بجی۔ میں نے دیکھا کہ مناہل کا میسیج تھا۔ یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی ملی تھی اور ایک بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس جیسی لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ جب میں نے اسے تصویر کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے بہت نخرے دکھائے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے خود ہی تصویر بھیج دی۔ وہ تصویروں میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا دل دوبارہ سے کسی کے لیے مچلنے لگا تھا۔ زندگی میں دوسری بار مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہو، اور یہ احساس اب آہستہ آہستہ مجھ پر بھاری ہونے لگا تھا۔ مجھے اب ہر وقت صرف اور صرف منائل ہی دکھائی دیتی تھی۔
اس نے مجھے گڈ مارننگ کا میسج کیا ہوا تھا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے گڈ مارننگ کا ٹیکسٹ کر دیا۔ اس دوران میں یہ بھول چکا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ناشتے کا کہا ہوا ہے۔ دوسری طرف میری بیوی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے سوالات بھی کر رہی تھی۔ میں اس کے تمام سوالات کا جواب ہاں میں دے رہا تھا کیونکہ میرا دھیان صرف اور صرف مناہل کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرا کندھا ہلایا۔ میں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اچانک ہی اس کی نظر میرے موبائل فون پر پڑ گئی تھی۔ جب میں نے اس کی نظروں کے زاویوں کو محسوس کیا تو میں نے جلدی سے موبائل فون بند کر دیا۔ اس دوران میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس نے موبائل پر ہونے والی چیٹ پڑھ لی ہے یا نہیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں اب خود پریشان ہو گیا تھا کہ آخر میں نے اسے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ یوں رونے لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کیا بہت جلد مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کی یہ بے تکی بات سن کر اب میرا سچ مچ ہی دماغ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا تمہارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ میں تم سے بلا وجہ یہ بات کیوں کروں گا؟ وہ مجھے کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے اس طرح کا بات کا جواب ہاں میں دیا کہ اب میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اسے کہنے لگا، میری ماں بخش دو مجھے اس وقت کسی باتوں میں مصروف تھا جب میں تم سے یہ سوال کر رہی تھی، غلطی سے میرے منہ سے ہاں نکل گیا ہوگا۔ اب اس بات کو پتنگڑ بنا کر نہ بیٹھ جانا اور مہربانی کرو امی جان کو ہر بات نہ بتایا کرو۔ تمہاری وجہ سے امی جان بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور وہ مجھے بھی پریشان کرتی رہتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ روتی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسے روتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے جلدی سے اپنا دھیان اس کے اوپر سے ہٹا لیا اور مناہل سے بات کرنے لگا۔ مناہل اب مجھے ملنے کی دعوت دے رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مناہل کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں خود ہی دل میں یہ سب کچھ چاہنے لگا تھا۔ میرا بھی اب ارادہ تھا کہ میں اس سے شادی کے بارے میں بات چیت کروں گا، مگر میں ڈر بھی رہا تھا کہ اگر اسے میری پہلی شادی کے بارے میں پتہ چل گیا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی پہلی بیوی سے کیسے جان چھڑاؤں، کیسے اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں، کیونکہ اس سے محبت تو اب مجھے ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ نفرت بھر چکی تھی جسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا تھا۔ تقریباً میں وہیں بیٹھ کر 2 گھنٹے تک مناہل سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران باقی لوگ بھی اٹھ کر جا چکے تھے، لیکن میرا دھیان اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں اپنے موبائل فون کی طرف دیکھ کر مسلسل ہنسے ہی چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرا بھائی تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں خود اپنے اس عمل پر حیران و پریشان رہ گیا تھا کیونکہ یہ میرا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ جبکہ میرا بھائی سکتے میں کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے معذرت کی اور کہا، دیکھو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بے ساختہ ہی میرا ہاتھ آیا ہے۔ اس نے موبائل فون زور سے ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ امی جان بھی غصے میں آ گئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر اس موبائل فون میں ایسا کیا ہے جو تم ایسا برتاؤ کر رہے ہو؟ نہ صرف تم اپنے گھر والوں سے کٹ کر رہ گئے ہو بلکہ تم اپنی بیوی کو بھی بالکل ہی چھوڑ چکے ہو۔ مجھے بتا دو تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تاکہ میں اس کے مطابق کوئی عمل کروں اور ہماری بھی سب سے جان چھوٹ جائے۔ امی جان کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ شام کے وقت آپ کو میں سب کچھ سچ بتا دوں گا اور پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا کیونکہ اب میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتا تھا۔ اب میرا یہاں پر دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کے فلیٹ پر گیا کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں پر مجھے مکمل آزادی ہوگی۔ میں جتنا چاہے نتاشا سے بات کر سکتا ہوں اور اس سے محبت کا اظہار بھی کر سکتا ہوں۔ وہ سارا دن میں نے اپنے دوست کے فلیٹ پر گزارا اور پورا دن ہی
مناہل سے بات چیت کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج شام جب میں اس سے مل لوں گا تب اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتا ڈالوں گا اور اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن اسے یہ بھی تسلی دوں گا کہ میں بہت جلد اسے طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے تمام باتیں اپنے ذہن میں طے کی ہوئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نہ بالکل اس کے الٹ ہی ہے۔ کہ میں مناہل کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح نازک اور خوبصورت تھی، میری بات پر شرما رہی تھی اور اپنی اداؤں سے مجھے زیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر ایک لڑکا آ گیا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ رکھا اور جتنا بھی سامان پڑا تھا وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرا دل و دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا گریبان پکڑتا کہ مجھے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری گرل فرینڈ کے ساتھ یوں پارٹی اڑانے کی؟ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، مگر پھر جب میں نے مناہل کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی اس لڑکے کی طرف دیکھتی تھی، پھر وہ اسے نارمل کرنے لگی اور کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ صرف اور صرف میرا دوست ہے اور ہم بس بیٹھے نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ مناہل یکدم ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور ڈر گئی تھی، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے، لہٰذا میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور گھر واپس آ گیا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت بری طرح سے دھکا ہوا تھا، اس سے کہ پہلے میں دوبارہ اداس ہو جاتا۔ اچانک میرے موبائل فون پر بیل بجی۔ یہ ایک اور لڑکی تھی، ثریا، جسے میری چند دن پہلے ہی بات چیت ہوئی۔ یہ بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں اب اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی مجھے باقی تمام لڑکیوں سے مختلف لگی تھی، اسی وجہ سے میں بہت آسانی کے ساتھ اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو مجھے ملنے کے لیے کہتی اور نہ ہی مجھے کال کرنے کے لیے پریشان کیا کرتی تھی، وہ صرف اور صرف مجھ سے چیٹ کرتی رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، مجھے آپ کی موجودگی محسوس کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یہ ایسی باتیں تھیں جو صرف وہی لڑکی مجھ سے کر رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں سب نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کے اور بھی بہت سارے دوست ہیں، فرینڈز ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر غصہ آ جاتا تھا، لیکن میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کی بھی اپنی ہی زندگی تھی۔ لہٰذا جب میری ثریا سے بات ہونا شروع ہو گئی، میں نے تب تمام لڑکیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب یہ لڑکی مجھے بہت وفادار لگ رہی تھی۔ میں جب بھی اسے میسج کرتا وہ فوراً سے پہلے ہی میرے میسج کا جواب دیا کرتی تھی، لیکن ایک بات تھی جو مجھے بہت بری لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ ثریا میری کال ہی اٹھاتی تھی ہی نہ جانے اسے کس چیز سے مسئلہ تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، اس لیے مجھے کال پر بات کرتے ہوئے بہت زیادہ شرم آتی ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ اپنی اس شرم کو دور کروں اور بہت جلد آپ سے رابطہ کروں، آپ سے بات چیت کروں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی، نہ جانے کیوں اس کی تمام باتوں پر مجھے شک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا اور مجھے کہنے لگی، میں پہلے ہی دن سے آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ میری محبت کو قبول کرنے سے انکار کر ڈالیں۔ اب چونکہ دونوں طرف سے محبت کا اظہار ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس سے مل لوں۔ اس دوران میں نے اپنے خاندان والوں کو اور اپنی بیوی والوں کو بالکل بھول گیا تھا، لیکن اب حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی بھی مجھے پریشان نہیں کرتی تھی۔ خیر، مجھے نہ تو پہلے اس چیز سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی مجھے اب اس چیز سے کوئی فرق پڑ رہا تھا۔ میں بس مطمئن تھا کہ میری امی اب پریشان نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ روز مجھے اپنے کمرے میں بلا کر مجھے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتی ہیں۔ اب میرے پاس جتنا بھی فارغ وقت ہوتا تھا وہ وقت میں ثریا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بور بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس دن میری ثریا سے بات نہیں ہو سکی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر بزی تھی۔ اس دوران میرا دھیان اپنی بیوی کی طرف گیا جو کہ گھر پر موجود نہ تھی۔ جب میں نے امی جان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو امی جان نے مجھے بتا دیا کہ وہ بازار
سبزی لینے گئی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا اور میں امی جان کو ڈانٹنے لگا کہ آخر بھلا اسے کیا ضرورت تھی سبزی کے لیے بھیجنے کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پر گئی ہے، تو امی جان نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اسی وقت میرے موبائل فون پر بیل بجی۔ سریا کا میسیج تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ یہ میسیج دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ جب میں نے اس سے کیفے کے بارے میں پوچھا تو میرے اپنے ہی علاقے کا ایک مشہور کیفے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس علاقے کی ہے۔ میں جب بھی اس سے سوال کرتا تو وہ یہ بات ٹال دیا کرتی تھی۔ خیر، میں پوری تیاری کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گیا اور وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے گلابی رنگ کا عبایا پہنا ہوا ہے۔ اسی عبایا کی وجہ سے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے۔ اچانک ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم اپنے چہرے سے یہ نقاب اتار دو، کیونکہ اب میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ اب میں صرف اور صرف تمہیں دیکھنا ہی چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا ڈالا تھا، لیکن جب میں نے اسے پہچانا تو مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیوی تھی، جس سے میں اتنے عرصے سے پیار و محبت کر رہا تھا اور جس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی جس سے میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے مجھے کہا، آپ مجھ سے بھی اتنی محبت کر سکتے ہیں جتنی محبت آپ سریا سے کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بھی اتنا وقت دے سکتے ہیں جتنا وقت آپ سریا کو دیتے ہیں؟ اس کی بات کا مفہوم میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے مجھ سے معذرت بھی کی اور مجھے کہنے لگی، دراصل شادی کے پہلے دنوں میں مجھے میرے دوستوں نے سمجھایا تھا کہ اپنے شوہر کو زیادہ فری نہیں کرنا، کیونکہ یہ پہلے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں بعد میں ان کی محبت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں آپ سے تھوڑا دور دور رہا کرتی تھی تاکہ آپ کو میری قدر محسوس ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو خود سے دور کر دیا ہے۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا تب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی میں آپ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ واقعہ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مجھے خود سے دور کر دیا تھا، لیکن اس کا یہ عمل بھی میرے دل کو جا کر لگا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ اب میں دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن تمہیں بھی اب میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں۔ اس دن ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ اس کے بعد ہماری زندگی پرسکون ہو گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے مرد حضرات، میرے بھائیوں اور بیٹوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ پاک نے جہاں عورتوں کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، وہیں اللہ پاک نے پہلے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جہاں ہم بہن اور بیٹیوں کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اپنی عزت کا، گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں، وہیں یہ بات ہمیں اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے کرنی چاہیے کہ اپنی عزت کا خیال کریں اور سوشل میڈیا پر موجود ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ماں، بہنیں اور بیٹیاں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر بھائی اور بیٹوں سے میری یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تربیت کے صحیح ہونے کا ثبوت دیں کہ آپ ایک خاندانی مرد ہیں۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کوئی رشتہ ڈھونڈنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ کسی بھی بہن یا بیٹیوں کے میسنجر میں جا کر اس کو ہائے، ہیلو یا سلام کریں۔ کیا یہ آپ بات اپنی بہن یا بیٹی کے لیے برداشت کریں گے؟ وہ بھی یہی کام کیا کرے، یا اس کے ساتھ جب کوئی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی شادی ہو جائے لیکن کسی کی بہن یا بیٹے کی زندگی سے کھیلنا یہ سراسر غلط اور گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بات چیت شروع ہوئی اور محبت میں تبدیل ہو گئی۔ محبت کا یقین دلانے والا شخص 2 دفعہ شادی شدہ ہے اور محبت کا یقین کرنے والی لڑکی ینگ ہے۔ محبت کے نام پر
دوستوں سے رابطہ ختم کروا دیا، پڑھائی چھڑوا دی، حتیٰ کہ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھڑوا دیا۔ اس قدر اس نے کنٹرول کیا ہے کہ لڑکی کو کچھ دن پہلے اس لڑکی کا پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، لیکن دوسری شادی کا پتہ نہیں چلا۔ ایک شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی مسلسل رابطے میں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں دو راستے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ اگر آپ غلط کا انتخاب کر کے قسمت کا رونا روتے رہیں تو یہ حماقت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو اسے کہیں اپنی فیملی کو بھیجے رشتے کے لیے، اور کرو میں تمہاری محبت کا یقین کروں گی۔ یہ لفظی محبت محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔